अल्लाह मोहम्मद। मीठी मीठी इस्लाम भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक, और आपके सवालात तासुरात भी इसमें शामिल की जाते हैं। आज के होने वाले मदनी मुज़ाकरे के ही सवालात पर उमूमन डिस्कस होती है, लेकिन आज खुसूसियत के साथ हमारे सिलसिले में हमारे रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मुद्दज़िल्लहुल आली भी तशरीफ़ फरमा है। कल आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ, उसका जनाजा भी बराह रास्त हमने मनाजिर देखे और कब्रिस्तान भी तदफीन वगैरह का सिलसिला हुआ। तो इस हवाले से भी हमारे पास कुछ कॉल्स हैं, कुछ तासुरात हैं। निगरान शुरा मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, तो आइए आपकी कॉल इसमें हम शामिल करते हैं। कॉल से पहले मेरा ख्याल है अगर हाजी अब्दुल हबीब कल जो नमाज जनाजा में थे, तो एक तो ये कि जब इन्हें इत्तला मिली तो उस वक्त ये बगदाद शरीफ में इनकी थी, तो वहाँ से यहाँ तक आना ये भी एक था, और फिर यहाँ और फिर नमाज जनाजा फिर तदफीन। तो कुछ मैं चाह रहा था कि इनके ये खुद ही इसके हवाले से कुछ बयान करें तो मालूमात में भी इजाफा हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब बगदाद शरीफ हम पहुँचे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरी वालदा को जन्नत नसीब करे, वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखती, मोहब्बत फरमाती। तो यहाँ से जाते हुए भी कुछ एयरपोर्ट पे तकालीफ हुई थी, तो वालदा ने रात 4 बजे भी मैसेज फरमाया कि बेटा क्या हुआ, आप रवाना हो गए। बगदाद शरीफ पहुँचा तो जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ तो वालदा का मैसेज आया हुआ था कि आप खैरियत से पहुँच गए। बड़ी शफकत और बड़ा प्यार उनका रहा। रात गौसे पाक के रोज़े पर हाज़िरी देकर हम बिल्कुल आराम करने के लिए लेटने लगे थे, और बगदाद शरीफ में उस वक्त रात के तकरीबन 12:15 बज रहे थे और पाकिस्तान में रात 2:15 का वक्त था। और मुझे मेरे छोटे बेटे का मैसेज आया कि फ़ौरी तौर पर रब्ता करें, एमरजेंसी है। जब रब्ता किया तो पता चला कि वालदा दुनिया से पर्दा फरमा चुकी हैं। और बगदाद मुअल्ला जो ज़ायरीन जाते हैं वो जानते हैं कि ग्रुप वीज़ा के ज़रिए जाया जा सकता है, बंदा अकेला नहीं जा सकता, और उसी ग्रुप के साथ ही आपको एग्ज़िट होना होता है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि मैं अकेला निकलूं कैसे वहां से। या तो पूरा ग्रुप बाहर निकले, जो ग्रुप थे, जो पूरा बंदनी काफिला था, और उन इस्लामी भाइयों में से अक्सर को मदीना मुनव्वरा जाना था। मेरा भी मदीना मुनव्वरा का टिकट था और मेरी भी हाजिरी थी। तो अब एक ये थोड़ा सा मामला हुआ। फिर अल्लाह का करम हुआ कि रात देर से ही ग्रुप लीडर से रब्ता हो गया, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि आपको एग्जिट मिल जाए। तो हम 3 इस्लामी भाइयों ने नीयत की। मेरे बड़े साहबजादे भी मेरे साथ थे और हमारे मजलिस रब्ता के इस्लाम भाई यूसुफ भाई भी साथ थे। तो हम तीनों ने फौरी तौर पर अपना टिकट अरेंज किया, और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ये पीक सीज़न है, बड़ी मुश्किल से टिकट मिला। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी फ़्लाइट अलग थी, मेरे बेटे और यूसुफ भाई की फ़्लाइट अलग थी। मेरी फ़्लाइट भी 9 बजे पहुंचनी थी, उनकी भी रात 9 बजे पहुंचनी थी, लेकिन मेरी फ़्लाइट टाइम पर आ गई, उनकी फ़्लाइट लेट हो गई, और वो रात 12 बजे पहुंचे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी जनाजा मिल गया। मैं यहाँ मदनी चैनल के नाजरीन को एक बात बताऊंगा। रात ही निगरान शूरा से रब्ता हुआ, अल्लाह इनको सलामत रखे। एक तो हमारे निगरान शूरा का ये बड़ा कमाल है कि जिस वक्त भी उमूमन रब्ता करें फौरी रिप्लाई अता फरमाते हैं। इस मुसीबत, इस गम की घड़ी में निगरान शूरा ने बहुत दिलासा दिया, और मैंने अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ किया कि आप बात करें और दुआ भी करवाएं। थोड़ी देर में तो माशाल्लाह ये भी पता चल गया कि मेरे पीर ने ऑफ एयर जो हमारा खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होता है उसमें दुआ भी फरमा दी। उसका वीडियो क्लिप पहुंचा, वो घर वालों को भेजा। अब चूंकि मैं घर में बड़ा हूं तो एक कैफियत थी ज़ाहिर बहनों की, भाई की, सबकी, और सब चाह रहे थे कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं। तो जब अमीर अहले सुन्नत से बात हुई, वालदा की वसीयत भी थी कि अमीर अहले सुन्नत जनाजा पढ़ाएं। तो माशाअल्लाह अल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद को सलामत रखे, आपने फरमाया मैं तैयार हूं, लेकिन आप शरई तौर पे पहले रहनुमाई लें। अब यहाँ मदनी चैनल के नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि कितनी ज़बरदस्त शरीयत की पासदारी का जहन है दावत इस्लामी में, कि अब मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, पहले ये पूछें कि इतनी ताख़ीर जनाजे में की जा सकती है कि नहीं। फिर मुफ्ती साहब से रब्ता हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में फ़जर का वक्त नहीं हुआ था। निगरान शूरा भी इंतज़ार करते रहे कि फ़जर हो और मुफ्ती साहब से रब्ता हो। मैं भी वहाँ से कोशिश करता रहा। फिर सबसे पहले मुफ्ती अली असगर साहब से रब्ता हुआ, उनसे मुशावरत हुई। उन्होंने एक बार फिर गोया खुद फरमाया कि मैंने बाहर शरीयत का मुताला किया, उन्होंने जवाब दिया। कुछ देर बाद मुफ्ती कासिम साहब का भी जवाब आ गया और उन्होंने इजाज़त दी। उसके कुछ मसाइल भी बताए कि क्या एहतियातें करनी है। तो बहरहाल मैं रात तकरीबन 9 बजे कराची पहुंचा और सीधा घर जाकर वालदा का आखिरी दीदार किया, उनको यासीन शरीफ सुनाई, और फिर जनाजा लेकर हम फैज़ान मदीना में आए। और यहाँ जो कुछ हुआ वो तो मदनी चैनल के नाजरीन ने अपनी आंखों से देखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं मदनी चैनल के नाजरीन को अर्ज़ करता चलूँ
ہمارے خاندان میں بھی بہت سارے جنازے پہلے ہوئے ہیں، مگر میری ماں کا جنازہ جس طرح میرے پیر نے، ہماری دعوت اسلامی کے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، اراکین شورا نے، اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کا رات اتنی دیر تک یہاں آنا، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ رات 4:30 بجے تک میری والدہ کی قبر پر نعت خوانی ہوتی رہی، اور کئی اسلامی بھائی وہاں بھی موجود رہے، اور جس طرح دنیا بھر سے علماء نے اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے جس طرح میسیجز کیے، گھر والوں سے رابطہ کیا، اتنا سارا ایصال ثواب ہے سب جب سے والدہ کا انتقال ہوا اب تک شاید میں اپنے میسیجز نہیں پڑھ سکا ہوں، ایک تانتا ہے جو بندہ ہوا ہے، اور ایسے ایسے پیغامات ہیں۔ میں یہاں یہی دعوت اسلامی تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا، یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے مدنی ماحول۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مدنی ماحول میں استقامت دے، جو مدنی آمین۔ ماحول میں ان کو بھی عرض کرتا ہوں، یہ بات میں نے زمزم بھائی کے جنازے میں سیکھی تھی اور والدہ کے جنازے میں اور مضبوط ہو گئی کہ اس مدنی ماحول میں آنا بڑی سعادت ہے، مگر اس مدنی ماحول میں مرنا اس سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ آنے والے تو بہت سارے ہیں، رہ جائیں استقامت رہے تو سبحان اللہ، یہ وہ مدنی ماحول ہے، یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو ہمیں مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مدنی ماحول پر استقامت دے۔ آمین۔ مجھے موقع ملا ہے تو میں لگے ہاتھوں تمام ہی عاشقان رسول کا، تمام ہی جن جن نے میری والدہ کے لیے دعائیں کی، جنازے میں شرکت کی یا ایصال ثواب کیا، آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فردن فردن تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ آپ سب کے نام جانتا ہے، آپ کی کوششوں کو جانتا ہے۔ رب کریم آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے ماں باپ کی بھی خیر فرمائے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے رب کریم سب کی مغفرت فرمائے۔ جی کالس دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم المقام حضرت علامہ عبدالحبیب اتاری صاحب ذات شریف، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ رات میں حاضر ہوا تھا، مگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا اجتماع تھا تو ملاقات ممکن نہیں تھی۔ جنازہ پڑھ کے دعا میں شریک ہو کے پھر واپس آ گئے۔ انشاءاللہ اب یہاں تشریف لیں گے، ہماری مسجد میں ہی آپ نے ایصال ثواب کا اجتماع رکھا ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میرے لائق کوئی بھی کوئی کام ہو، یہاں کا کوئی بات کرنی ہو، کچھ کہنا ہو تو مجھے میسج کر دیں۔ باقی والدہ صاحبہ کے جانے کا تو دکھ ہے، مگر جس انداز سے اور جس اس سے گئی ہیں، وہ اتنا بڑا اجتماع اور حضرت صاحب نے جنازہ پڑھایا، یقین جانے کئی بار دل میں یہ خیال اور رشک آ رہا تھا جنازے میں، کاش میرا جنازہ ہوتا۔ آپ کی والدہ صاحب بہت نیک تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، نیک اعمال کو ان کی شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے صدقے و طفیل ہماری بھی مغفرت اور بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مفتی رفیق عباسی صاحب یہ مدرس ہیں جامع یہ میرے بھی استاد ہیں اور ہمارے عبدالحبیب بھائی ہم سب کے استاد ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے جذبات آپ نے سنے۔ یہ جذبات حضور کئی لوگوں کی طرف سے ملے ہیں، اور میں اپنے جذبات بھی جب جنازہ ہو رہا تھا کہ یہ موقع پتہ نہیں ہمیں ملے گا کہ نہیں، لیکن والدہ کہتے ہیں نا وہ جیت گئیں، اور ہمیں یہی تھا کہ کاش ان کی جگہ ہمارا جنازہ ہوتا۔ حاجی زمزم کا جب ہوا نا جی، رمیل سنت کے ساتھ تھا، حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو غسل کا جو معاملہ تھا وہ بڑے شہزادے کے یہاں تھا۔ اب کریں کیا، مشاورت ہوتی رہی، سیکیورٹی ایشوز بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ کہ ایک مرید کے لیے کیا چاہیے کہ پیر اس کے غسل کے موقع پر پہنچے، اللہ اور چلتے وہاں پہنچے، وہاں کے اپنے مناظر تھے جی، وہ دیکھے بھی زمزم، جی جی حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مطلب دیکھا کہ انہوں نے آنکھ کھولی تھی، اللہ، اور جیسا کہ وہ پتا نا پیر کا انتظار کہنے کو جیسے ہوتا ہے کہ انتظار ہو رہا ہے، اور پھر یہ یہاں آئے اور ان کی جو نماز جنازہ ہوئی، اور پھر امیر سنت نے اسی طرح جس طرح کیونکہ یہ کندھا دیا۔ اچھا پھر جب ہم واپس آئے نا آپ کی والدہ کے جنازے کے بعد، یہاں کچھ دیر سلسلہ رہا، پھر امیر سنت براہ راست جی فیس بک پر تھے، پھر ہم بیٹھے تھے تو امیر سنت سے یہ وہ کہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے بعد آج کل آپ کی والدہ کا جنازہ، اس دوران نہ جنازہ پڑھا نہ پڑھایا حفاظتی امور کی وجہ سے، تو وہ جو جنازہ پڑھنے پر جو ایک کیفیت تھی نا، جی جو رکت ایک سوز کا جو تھا، اور امیر سنت کا ایک اپنا جو انداز تھا، حافظ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر بات تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی تعزیت تو کر لی ہے، دوبارہ تعزیت تو نہیں کی جاتی، لیکن دعا کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کے درجات مزید بلند فرمائے۔ آمین۔
مفتی صاحب نے بھی آج ایک تاثر دیا کہ ایک طرح کی ایک قبولیت کی علامت بھی ہے بڑی تعداد ہونا اور ساتھ ان لوگوں کا تعداد کے اندر ہونا کہ جو صلحاء اور نیک کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. علماء کی ایک تعداد نظر آ رہی تھی، طلباء علم دین کی ایک تعداد نظر آ رہی تھی. یہ ایک الگ بات. پھر میں تو وہیں قریب میں تھا تو یقین کریں مجھ پہ تو اس وقت ایک رکت طاری ہو گئی تھی جس وقت میں نے دیکھا امیر اہل سنت نے کندھا دیا ہے. تو جیسا انہوں نے کہا مفتی رفیق عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، تو بس یہی تھا کہ یہ کما گئیں کہ کاش ان کی جگہ حامی ہوتے کہ اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا کسی مرید کو مریدنی کو کہ اس کا پیر اس کا جنازہ پڑھا دے، اس کے جو ہے وہ جنازے کو کندھا دے دے. تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں ہے کسی مرید کے لیے. تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے. تو یہ باقی سعادت کی بات ہے اور اس میں ہر ایک کے لیے اس بات کا پیغام بھی ہے جیسا کہ بیان کیا کہ مدنی ماحول سے وابستگی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ چاہنے والے تو بہت ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں. بہت سارے ہیں دنیا کے اندر ایسے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے جنازے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن ان کی یاد فنکشن بنا کے کی جا رہی ہوتی ہے، گانے باجوں کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن ان کے لیے ماشاءاللہ ابھی سے اصال ثواب کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ کرے گا انشاءاللہ جاری رہے گا یہ سلسلہ. تو یہ ایک مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، اس سے وابستہ رہنا چاہیے اور نیک کاموں کے اندر شامل رہنا چاہیے. اس میں یہ بھی ہے ایک پہلو کہ ماشاءاللہ جس طرح عبدالحبیب بھائی کے رابطے ہیں اور یہ ملتے جلتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، مدنی کام کرتے رہتے ہیں، تو ایک بیٹے کی سعادت بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو بھی یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر جو مدنی کام کرتے رہیں گے، اس طریقے سے دین کا کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ والدین کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ یہ تو ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی تمنا کیوں نہیں ہوگی، وہ لاش میری نو نہ دفنانا اتھنا لانا، یہ ہے شاعر کے ایک اپنے جذبات ہیں. جب تک پیر نہ آوے آپ پرے تکبیرہ میریاں چک بکی دفناوے، یہ ایک ہے. ظاہر ہے کہ اس میں ایک امیر سنت کے جو اپنے معاملات ہیں تو اس میں دعوت اسلامی کی ایک ذمہ داری بڑی میٹر کر گئی کہ بھائی ایک بیٹا جو ہے نا وہ اس ذمہ داری پر آ کر دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہا ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں بنتی ہیں. تو میری یہی مدنی التجا ہے، اللہ میرے پیر صاحب کو اتنی سلامتی والی درازی و بالخیر عطا فرمائے کہ ہمارا جنازہ بھی یہ مفتی دعوت جب حاجی مشتاق کا جنازہ دیکھا تھا تب بھی یہ تمنا تھی کہ جب اس وقت ہم تدفین کے لیے گئے تھے نا، تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیسے ہم تو وہیں تھے قبر پر موجود تھے اور جیسے کہ وہ سر سے جو کپڑا تھا نا وہ امیر سنت نے پکڑا ہوا تھا اور 35 سے اور بھی ہمارے اسلام جو نیچے اتار رہے تھے، ہم قبر میں لحد تھی یا قبر تھی اتار رہے تھے نا، تو مجھے جو یاد پڑتا امیر نے فرمایا یا اللہ مجھے مشتاق تو جاوال ہے، یا اللہ مجھے مشتاق تو جی رحمت جاوال، یعنی اللہ میرا مشتاق تیری رحمت کے حوالے. اور پھر رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا مشتاق بھائی سے فرمایا کہ جب سرکار کی زیارت ہو تو میرا سلام عرض کرنا. تو یہ ہوا. پھر مفتی دعوت اسلامی کا جنازہ ہوا تو یہاں فیضان مدینہ کے سین میں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نماز جنازہ نشتر پارک میں ہوا تھا. وہ اپنی نوعیت کا تاریخی جنازہ تھا. اور اس کے بعد مفتی دعوت اسلامی کو تو لوگوں نے اصل میں پہچانا ہی اس وقت ان کے انتقال کے بعد کہ یار یہ کون سی ذات تھی، وہ تھے ہی گمنام. ایسا سیدنا اویس کنی رضی اللہ عنہ کو ان کو صدقہ نصیب ہوا تھا کہ ان کی تو شان ہی کیا تھی. اور امیر سنت جب ان کے بارے میں خود جنازے پہ کھڑے ہو کر جو لوگوں نے کلمہ سنے تھے نا، اور امیر سنت جو روئے تھے اور اپنے بیٹوں سے متعلق اور ان کے بارے میں جو تاثرات دیے تھے، اللہ اللہ. تو اس کے بعد جب ان کا بھی نماز جنازہ امیر سنت گئے، اس وقت مدنی چینل نہیں تھا نا ہمارے پاس. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں تو مووی بھی نہیں تھی، اور حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ویڈیو شروع ہوئی تھی تو وہ تھا. تو اس وقت بھی قبر پر امیر سنت نے جو اس طرح کے کلمات ارشاد فرماتے، یا اللہ میں فاروق سے
آخر تک راضی رہا، تو راضی رہنا. پھر خود فرماتے ہیں میری رضا کیا ہوتی ہے، بس مولا تو اس پر رحم کر. اور مجھے یاد ہے اس وقت حاجی امین آئے تھے آفس. حاجی امین یاد ہے؟ یعنی حاجی امین اس وقت ہمارے رکن شورا نہیں تھے، یہ ڈویژن نگران تھے یا کوئی ضلع نگران تھے یا تحصیل، کوئی ان کی ذمہ داری تھی. رکن شورا نہیں تھے نا جی، نہیں آپ رکن شورا نہیں تھے. یہ میرے پاس آفس پر آئے تھے اور بہت روئے تھے. یہ اور کہا کہ اب میں فاروق کا جنازہ دیکھ کر نا میرے سے کوئی مطلب مجھ سے کوئی کام لے لو. ان کا جذبہ یہ تھا مجھ سے کوئی کام لے لو، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کی کیفیت تھی. اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہ پھر بڑھتے بڑھتے آج آپ کے سامنے کے باب المدینہ یہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بہت اہم ذمہ دار ہیں. کئی ذمہ دار اسلام بھائی اس پر لوٹے تھے. پھر ماشاءاللہ زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب جنازہ ہوا وہ بھی اسلام بھائی نے دیکھا، مگر اس وقت حالات ایسے تھے کہ امیل سنت قبرستان تک جانے والی ہماری وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیفیت نہیں تھی. پھر یہیں ان کا نماز جنازہ ہوا، جس طرح یہ کل دیکھا گیا اسی طرح ملتا جلتا تھا. تو ان پر بھی امیل سنت بڑے افسردہ تھے. دیکھیں نا، میں کہتا ہوں مرید کے لیے کیا چاہیے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو پھر افسردہ ہو جائے اور پھر بولے کہ میں اس کا بدل کہاں سے لاؤں. اس میں یعنی گڈ سائن کتنا پیارا ہے. جیسے فاروق اللہ تو جی رحمت کے حوالے، یعنی تیری رحمت کے حوالے. یعنی قبر میں دفناتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں کرو تو یوں کرو، یہ کر لو وہ کر لو. اب یہ کیسی برکتیں ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تذکرے کیے جا رہے ہیں. اور اصول و ضابطہ بھی یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ویسے خوف اور امید دونوں چیزیں ہونی چاہیے، لیکن جب موت کا وقت ہو، قرب موت کے وقت، نزا کا وقت آ جائے، ایسے معاملات ہو تو اس وقت اللہ کی رحمت کے تذکرے ہونے چاہیے. اللہ کی رحمت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ماشاءاللہ کوئی ایسی ان پر میں ہم حسن ظن پر تو کلام کریں گے نا مفتی صاحب کہ 4 سال 1 ماہ کے بعد 41 مہینے کے بعد آفٹر 41 منتھ بارشوں کے بعد جب ان کی قبر کشائی ہوئی، جو بھی شرعی معاملات تھے اور جو ان کی جو جسم تھا، جو ان کا جو دیگر جو دیکھنے والوں نے اس وقت مدنی چینل تھا ہمارے پاس اور ہم نے لائیو دکھایا، مطلب وہ سلسلہ لائیو ہوا اور وہ مناظر ہم نے دکھائے. اور اس کے بعد مزید مفتی دعوت اسلامی کی عظمت اور ایک حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور پھر غوث پاک کے چاہنے والے امیر مرید اور اعلیٰ حضرت کے شیدائی. یہ بہت ساری چیزیں تو یہ سائنیں ہوتی ہیں. جیسا آپ نے کہا نا کہ مطلب یہ کیا ایسی نسبتیں ان کو میسر آ گئی کہ ان میں ان کو مطلب غوث پاک سے نسبت، اعلیٰ حضرت سے نسبت، دعوت اسلامی سے، امیل سنت سے نسبت. تو یہ ساری چیزیں جو تھی ایک ہم اچھا گمان کرتے ہیں کہ یہ وہ اچھی نسبتیں ہیں جو کام آ رہی ہیں. اور ماشاءاللہ پھر کل جو امیل سنت پر ایک رکت تھی، امیل سنت نے جو کرم کیا، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے شمار اسلامی بہنیں اور بے شمار اسلامی بھائی وہ ہیں کہ جن کی محبتیں تجدید ہوئی ہوں گی، بالکل ایسا ہی، جن کی عقیدتیں بڑی ہوں گی، اور مطلب انہوں نے کیا کچھ نہیں سوچا ہوگا کہ بس اب جو ہے نا بھائی یہ دعوت اسلامی ہے. کئی ایسے میسیجز آ ہی رہے ہیں. گھر پہ اسلامی بہنیں چونکہ آئی تھی تو گھر والے بھی بتا رہے ہیں کہ مطلب رکت تاری تھی اسلامی بہنوں پر، اور سب کا یہی تھا کہ اب اس مدنی ماحول کو چھوڑ کے نہیں جانا. کئیوں نے ماشاءاللہ نیتیں کی ہیں، مطلب جو تھوڑا سا جیسے آپ نے کہا نا تجدید ہوئی، دور ہو گئے تھے اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں اسلامی بھائیوں کا آنا، مدنی قافلوں میں مدنی حلیے تک کے سجانے کی نیتوں کی اطلاعات ہیں. اور کمال جو ہماری ایک جو فیملی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ دعوت اسلامی اتنی خوبصورت فیملی ہے، شاید سگے بھائی اور سگے رشتہ دار اتنا خیال نہیں رکھتے. جس طرح کل تدفین کے وقت اسلامی بھائی آگے تھے، میرے خاندان والے یقیناً تھے، لیکن جو اسلامی بھائیوں کا کنٹریبیوشن رہا، پھر اس کے بعد مجھے حضور ایسے میسج آ رہے ہیں. ایک میسج کسی کے ذریعے پہنچا کہ ایک اسلامی بہن نے ان کے گھر والوں کے ذریعے غالباً بھجوایا کہ میں آج ساری رات قرآن پڑھتی رہوں گی تاکہ آپ کی ماں کا قبر میں دل لگ جائے، فجر تک میری نیت ہے. ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا کہ ہم اپنے علاقے میں آپ کی والدہ کے اصالے سے آپ کے لیے مسجد بنائیں گے، آپ نام تجویز فرما دیں. خیر نام تو میں نے وہی دیا جو امیر علیہ سنت نے ہمیں فرمایا تھا فیضان بغداد کہ والدہ کے لیے انشاءاللہ ہم بھی بنائیں گے. لیکن میں جن کو جانتا تک نہیں، آپ کو امیر سنت نے پیغام دیا، الحمدللہ امیر علیہ سنت نے پیغام دیا کہ والدہ کے لیے ایک اصالے ثواب کے لیے مسجد بنائیں، اور اس کی ترغیب دلائی ہمارے سب
گھر والوں کو صبر کے تلقین کے بعد، اور فرمایا کہ ہو سکے تو اس کا نام فیضان بغداد رکھیں. تو انشاءاللہ ہماری نیت ہے، آج یمین سے بھی مشورہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ نگران کے مشورے سے ہم انشاءاللہ فیضان بغداد بنائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کتنا پیارا مشورہ ہے، بلکہ یہ مدنی مشورہ تو میں تمام ہی ان اسلامی بھائیوں کو دوں گا جن کے والدین نہیں ہیں، یا والدین میں سے کوئی ایک چلے گئے، بلکہ نہ بھی گئے ہوں، تو بچوں کی طرف سے ماں باپ کے لیے کتنا پیارا تحفہ ہے. قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، ماں باپ کو صبر کا ثواب جو ہے وہ قبر میں ملتا رہے گا. تو ہم سب کو چاہیے جو کر سکتے ہیں. پاپا نے اس پہ یہ بھی کہا پوری نہیں بنا سکتے تو کچھ حصہ ملا لیں، یعنی سب کے لیے ترغیب ہے. جو پوری نہیں بنا سکتے تو کچھ نہ کچھ حصہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا ہماری طرف سے ضرور ہونا چاہیے. تقریباً 15 سال ہو گئے مفتی صاحب، میری والدہ کا انتقال ہوا، تقریباً 15 سال ہو گئے. اور اس وقت میری والدہ کے انتقال کے بعد سوئم وغیرہ کے بعد جو ہم اجتماع ہوا سوئم کا، اور اس سال ثواب وغیرہ کی ایسی صورت تھی کہ میرے خاندان والے کہتے تھے عمران ہمارا بھی تو کرنا. تو میرے ایک عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں کلوس ترین، انہوں نے کہا عمران مجھے تو کری چھے، یعنی جب میں دنیا سے جاؤں نا تو عمران میرا بھی تو کرنا. تو میرے ان کو ایک مشورہ، وہ اس ٹائم پر ایک مشورہ تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میں اللہ خیر فرمائے، اپنے بیٹے کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دو نا. آپ کا بیٹا ہے دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائے اور مدنی کام کرے تو کیا پتا کہ یہ آپ کے لیے کتنا بڑا مطلب کہ وہ نیک اولاد جو ہے نا، یہ تو ماں باپ کا اصل واقعی سرمایہ ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے. اسی جنازے کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا، آپ کی والدہ کے سوئم میں آپ نے بیان کیا تھا. میں اس بیان میں تھا، اور مجھے تھا کہ میں اس زمانے میں اتنے بیانات وغیرہ اور نہیں کرتا تھا. میں نے کہا یار کیسی ماں ہے کہ جس کے جو ہے وہ جنازے میں سوئم میں ماشاءاللہ بیٹا ہی بیان کر رہا ہے. تو الحمدللہ مجھے کل یہ سعادت ملے گی والدہ کے سوئم میں بیان کرنے کی. وہ ترغیب تھی میرے لیے کہ ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے ہم سب اسلام بھائی کو ایسا بننا چاہیے، اللہ کرے کہ ہم اپنے والدین کا جنازہ پڑھا سکیں، اپنے والدین کو سنت کے مطابق ان کی تدفین کر سکیں، ان کو غسل دے سکیں. کمال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بتاؤں جی عبداللہ، آج بھی میری والدہ کے اگر جیسے وہ برسی کا وقت آتا ہے نا، جن کو پتہ چلتا ہے، تو میری والدہ کے لیے آج تک ایصال ثواب آتے ہیں. 15 سال ہو گئے، آج تک ایصال ثواب میری والدہ کے لیے آتے ہیں. اور کون یاد رکھتا ہے؟ کون یاد رکھتا ہے؟ کیا ماحول ہے. اور آپ دیکھیں اللہ میرا امیل سنت کو سلامت رکھے، ام اتار، یعنی دیکھیں کیٹیگری دیکھیں آپ، مطلب دورائیوں امیل سنت کی خدمات دیکھیں، خدمات دینیہ. اور آج امیر سنت کی جب امی جان کا 17 صفر المظفر، ہمیں تاریخ یاد ہے، شاید کئیوں کو اپنی ماں کی برسی کی تاریخ یاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں امیر سنت کے امی جان کی برسی کی تاریخ یاد ہے. ہمیں امیر سنت کے ابو جان کی برسی کی تاریخ یاد ہے، عرس کی تاریخ یاد ہے، 14 ذوالحجۃ الحرام. تو یہ مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے. تو اب 17 صفر المظفر یا 14 ذوالحجۃ الحرام کو اتنے ہزاروں قرآن کریم، نہ جانے لاکھوں کروڑوں اوراد و وظائف ہر سال ایصال ثواب ہوتے. تو وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے پیچھے وہ اولاد ہو کہ جو وہاں یعنی آج اگر کوئی باپ تنگ دست ہے یا کوئی ماں تنگ دست ہے اور اولاد ایسی غریب ہے کہ ماں باپ بولے کہ میں تنگ دست میں تیری کیا مدد کروں، اور ایک اولاد وہ ہو جو اس ماں باپ کی تنگ دستی، ماں باپ کی محتاجی اور ماں باپ کی بے بسی میں آ کر ماں باپ کے ہاتھ میں آ کر پیسے رکھتا رہے، ماں باپ کو گاڑی دیتا رہے، ماں باپ کو مکان دیتا رہے، ماں باپ کو آسائشوں کا سامان جمع کر کے دیتا رہے، جبکہ ماں باپ کسی کام کی پوزیشن میں نہ رہے، اور وہ یہ سب کچھ کرتا رہے. تو یہ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بتائیے. اس سے یہ تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے نا، اس سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو وہ لمحہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، پھر وہ بیٹا جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد انہیں قرآن کریم، نیکی کی دعوت، درود پاک اور یہ سال ثواب بیچتا رہے، اس وقت قبر میں والدین کا، عالم ارواح میں والدین کی جو روح ہے، والدین کو جو مسرت ہوتی ہوگی، کبھی اس کا اندازہ کیا ہے؟ کبھی اندازہ کریں آپ. اس لیے آج میں اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب سے بھی کچھ میں لوں گا مزید کلمات، تو پھر انشاءاللہ مزید کالز کی طرف جائیں گے جو امید ہے کہ حاجی عبدالحبیب بھائی کے لیے جمع ہوئی ہوں گی. تو آج ابھی نیت کریں، اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں دے دیں. یہ آپ کا سب سے زبردست انویسٹمنٹ ہوگا، سبحان اللہ، سب سے زبردست انویسٹمنٹ ہوگا. آج ہی کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا
کہ یار کہاں پیسے لگائیں، نہ یوں غربت ہے، نہ یوں پریشانی ہے، اور یہ آج کا کام کاج کی حالت ہے. تو وہ مطلب انسان یہ سوچتا ہے نا. آپ سوچئے اس گھڑی کا جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، ایسی انویسٹمنٹ کریں جو آپ کو دنیا سے جانے کے بعد نفع دیتی رہے. وہ انویسٹمنٹ نیک اولاد ہے، ثواب جاریہ والا کام کریں. جیسے مسجد بنانے کا کام ہے، نیک اولاد چھوڑنا ہے، علم دین کی اشاعت کا کام ہے. تو ایسا کوئی کرے کہ مرنے کے بعد کام آئے. یقین مانے پیسہ، دولت، شہرت، عزت سب یہیں رہ جائے گی. اس وقت سانسیں ہے، کوئی کام کر لیں. اس وقت سانسیں کوئی کام کر لے، ورنہ بالکل این ٹائم پر جب چھت پر آنکھیں لگی ہوتی نا، نزاق عالم، ہو سکتا ہے کہ اس وقت شاید کسی دنیا سے جانے والے کو یہ خیال آتا ہو، واللہ عالم، کہ یار میں یہ بھی دے دوں، میں وہ بھی دے دوں. کیونکہ وہ جا رہا ہے، اس کو پتا ہے میں ان چیزوں سے نفع اٹھا ہی نہیں سکتا، نہ گھر سے، نہ کام کاج سے، نہ کاروبار سے، نہ مال سے، نہ اولاد سے. اب اس وقت خالی سوچتا رہے گا، بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، سوچ نافذ نہیں کر سکتا ہوگا. بول بھی دے تو اس وقت کون مانے گا اس کی. آج موقع ہے. وہ شخص جو اس وقت میری بات سن رہا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت و طاقت و استطاعت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، کر لیجئے. تو اسے کچھ فرمائیں گے؟ کال چلا دیں، چند ایک ساتھ چلا دیں. عزیز محترم الحاج عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالحلیم ناگپور عرض کر رہا ہوں. کچھ دیر پہلے یہ جا کا خبر ملی کہ آپ کی والدہ ماجدہ علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ابھی بغداد مقدس سے آپ کا وائس سنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا کریم مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نیز آپ تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے. آمین. بے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیز، یقیناً آپ مادر مشفقی کی شفقت و محبت سے محروم ہو گئے ہیں، مگر عالم برزخ سے ان کی دعائیں آپ کے شامل حال ہوں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے آپ جیسے نیک صالح فرزند کو چھوڑا ہے جو ہمیشہ صدقہ جاریہ بنے رہیں گے. مولا تعالیٰ اپنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے. ہم اور ہمارے اہل خانہ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. والسلام ماد احترام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مظہر علی اتاری ہے، ہند حیدرآباد دکن سے بول رہا ہوں. میں سنا حاجی عبداللہ بھائی کے والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور حاجی عبداللہ بھائی کے تمام گھر والوں کو، تمام سب کو اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں 11ویں کی نسبت سے 11 روزے رہنے کی نیت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل 11,000 بار درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلہ ہاتھ و ہاتھ سفر کرنے کی میں نیت کرتا ہوں. اور یہ حاجی عبداللہ کے والدہ کے اصال ثواب کے لیے اور مجھ گناہگار کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بے حساب مغفرت فرمائے. ماشاء اللہ. میں ویسے مدنی التجا کروں گا حاجی عبدالحبیب بھائی کے والدہ کی اصال ثواب کے لیے، ہو سکے تو اس غوث پاک کے مہینے میں 11 ہفتہ وار اجتماع، 11 مدنی مذاکرے، اور 11 ماہ تک ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ. سبحان اللہ. اس طرح کی کوئی اچھی نیتیں اگر آپ کر لیں، یا روز کی 11 آیات کریمہ ماہ صراط الجنان میں جو ترجمہ قرآن تفسیر ہے، اس طرح کو ایسا پڑھنے کا کوئی سلسلہ شروع ہو تو انشاءاللہ یہ زبردست ایصال ثواب کی صورت بنے گی. اگر یہ نیتیں بنتی رہیں تو آپ ہمیں بھیجتے رہیں تاکہ ہماری بھی دل جوئی ہوگی، اور انشاءاللہ دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اس سے ترغیب ملے گی. نیچے میلاد ہال میں ماشاءاللہ ہمارے ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی جمع ہے، وہ بھی اگر ایصال ثواب کے لیے نیت کر لیں. ہے کوئی 11 ماہ تک ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ، نیت بنتی ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا. واہ سبحان اللہ. نیت بنتی ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا. اللہ آپ سب کو جلدی ہر ماہ مدینے کا سفر 11 ماہ تک مدنی قافلہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. 11 ہفتوں تک ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ایصال ثواب کے لیے. سبحان اللہ. 11 مدنی مذاکروں میں شرکت. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ اور برکت عطا فرمائے.
جی عبدالحبیب بھائی سے یعنی کئی مجھے بھی میسیجز آئے ہیں، سوالات بھی پوچھے انہوں نے کہ کیا یعنی ایک تو ماشاءاللہ ان کے بیٹے عبدالحبیب بھائی ان کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا، دوسرا یہ کئی کے ذہن میں آیا کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی وجہ بنتی ہے ایسی کہ جیسے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچانک ظاہر ہوا، پتہ چلا، تو ماشاءاللہ جو کل جس طرح کا معاملہ پیش آیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہم نے دیکھے، کوئی خاص عمل تھا والدہ کا ایسا بالخصوص؟ دراصل والدہ محترمہ ہی وہ وجہ ہیں ہماری کہ وہ اس مدنی ماحول میں، دیکھیں نا، ماں باپ کی طرف سے اتنی چھوٹ تھی کہ مدنی کام کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ سے اجازت دی، اور جب بھی گھر سے نکلتے تھے، بچپن سے یاد ہے، اسکول کے زمانے سے ہماری والدہ کو غوث پاک سے، یعنی ہماری گٹی میں یوں سمجھے کہ غوث پاک کی محبت ڈالی ہے والدین نے، تو وہ جدھر جانا وہ کہنا جاؤ غوث پاک کے حوالے، غوث پاک کا وسیلہ، تو غوث پاک سے تو بے حد لگاؤ تھا، اور خاص طور پہ امیر اہل سنت سے، یہاں تک کہ کل ہم نے، والدہ نے وصیت کی تھی، سب کو بتایا ہوا تھا کہ جب میرا انتقال ہو اس کے بعد یہ باکس کھولنا، جب ہم نے باکس کھولا تو اس میں والدہ کی وصیت بھی تھی، ڈھیر سارے تبرکات تھے، اپنا کفن بھی وہ خود سنت کے مطابق بنا کر گئی تھی، اور ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے بہت سارے ہاتھ سے لکھے ہوئے مکتوب تھے کہ وہ باپا نے ہمارے گھر رہے، جب تشریف فرما رہے تھے تو 8 سے 9 ماہ ظاہر والدہ نے ہی خدمت کی تھی، تو امیر اہل سنت کی ایک اپنا انداز سالوں سے کہ جس ذرا سا بھی کہتا نا وہ کچھ کریں تو باپا حوصلہ افزائی فرماتے، تو امیر علیہ سنت نے لکھ کر کبھی امی کو دعائیں دی تھیں، کبھی شکریہ ادا کیا تھا، تو وہ ساری پرچیاں، وہ سارے خطوط سنبھال کر رکھے تھے، اور وصیت تھی کہ وہ جو خطوط ہیں وہ میرے ساتھ قبر میں ڈالے جائیں، تو الحمدللہ کل ہم نے اس وصیت پر بھی عمل کیا، تو یقیناً امیر علیہ سنت کی محبت، غوث پاک کی محبت تھی، اور امیر علیہ سنت کے بارے میں نگران شورا کئی بار فرماتے ہیں کہ وہ بڑے باوفا ہیں، تو باپا کی کچھ خدمت کی تھی تو امیر علیہ سنت نے یہ کرم فرمایا کہ جنازہ پڑھایا، اور پھر والدہ نے الحمدللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ مدینہ شریف حاضری کا شرف بھی پایا ہے، میرے امی ابو دونوں چل مدینہ ہوئے تھے تو وہاں بھی کچھ خدمت کا موقع ملا تھا، تو بہرحال امیر علیہ سنت کو جب بھی امی بیمار یا والد صاحب بیمار دعا کے لیے بھی کہتا تھا تو وہ ہمیشہ بڑی شفقتوں کے ساتھ ہی انہیں دعا سے نوازتے تھے، یعنی کچھ خدمت بھی کر لیں باپا کی تو یہ بھولنے والے نہیں، یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، تو یہ بس انہی کا فیضان ہے الحمدللہ۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں، حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی والدہ کے انتقال کی خبر ملی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ حساب کتاب بخش دے، اور آپ کو، آپ کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دعا فرمائیے گا اللہ مجھے بھی بے حساب و کتاب بخش دے۔ آمین۔ اللہ ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے۔ جنازے وغیرہ کے آئیے کچھ مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس موقع پر مرحومہ کے لیے بے حساب مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کی گئی۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مرحومہ کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ مرحومہ کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت کے بعد خوش نصیب مرحومہ کو پیر کامل نے کاندھا دیا۔ جی ماشاءاللہ، یہ جنازے کے جو امیر سنت نماز جنازہ پڑھا، اچھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً تکبیر کہی کہ نا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جھلکیاں تھیں، ورنہ ہر تکبیر کے بعد جیسے ثنا، پھر تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا گیا یا درود پاک پڑھا گیا، یا پھر ایک تکبیر ہوئی، اس کے بعد بالغ مرد و عورت کی جو دعا ہوتی ہے
تو وہ پڑھی گئی یا جو جنہوں نے پڑھی، پھر اس کے بعد تکبیر، پھر سلام. تو مطلب یہ پورا ایک جیسے نماز جنازہ جیسے تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہے، مگر چونکہ یہ جھلکیاں تھیں یا تو آپ کو فوراً اللہ اکبر کی تکبیر فوراً ہوئی تو کسی کو یوں وسوسہ نہ آئے کہ یہ کس طرح مطلب کہ کوئی کچھ پڑھا ہی نہیں گیا، صرف تکبیر ہی ہوئی ہیں. تو یہ ایڈیٹنگ میں یہ ویسے پورا ہو البتہ. تو اگر باہر کے مناظر ہے تو وہ بھی دکھا دیں. جی بتائیے. ماشاءاللہ اس کے بعد جو امیل سنت نے جب کاندھا دے کر آپ فارغ ہوئے اس کے بعد دکھائیے. تو ماشاءاللہ یہ جنازے کے آپ باہر کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کی ماشاءاللہ یہ پہنچی. ان میں ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے والد صاحب بھی ایک طرح سے ایک کافی فعال رہے، اور دعوت اسلامی میں شروع سے ان کے والد صاحب کی شمولیت رہی ہے. میرا خیال ہے کہ شروع سے ان کے والد صاحب کی شمولیت رہی دعوت اسلامی میں. تو وہ پھر ان کے جان پہچان والے، پھر دعوت اسلامی والے، طلبہ کرام، مدنی مذاکروں کے شرکا، اور جن جن کو پتہ چلتا رہا دور و نزدیک سے، ایک تعداد عاشقان رسول کی آتی رہی. اور ماشاءاللہ یہ نماز جنازہ بھی شرکت ہوئی، کندھا بھی دیا گیا، اور یہ چلتا رہا. میری والدہ کی ایک خواہش تھی کہ مجھے فیضان مدینہ دیکھنا ہے. میں کہتا تھا، یا گھر والے کہتے تھے کیسے دیکھو گی ماں، اور والدہ خود بھی آئیں فیضان مدینہ میں، اور کتنے خاندان والے جنہوں نے آج تک فیضان مدینہ نہیں دیکھا تھا، میری ماں نے انہیں بھی دکھا دیا. کل آپ کا شاید مدنی چینل پر بھی میرا خیال ہے آپ کا خاندان بھر، میں امید کرتا ہوں مدنی چینل بیرون ملک میں بھی کئی خاندان کے افراد تھے. میری اچھا ایک اور مطلب وہ بھی سعادت کی بات ہے، جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو آپ دیکھیں کہ ان کا بیٹا بغداد میں تھا اور ان کی بیٹی مدینہ شریف میں تھی. میری بہن مدینہ پاک میں تھی، اور میں یہاں تک میں پہنچ گیا، بہن پھر دیر سے آ سکی. تو اور یقیناً یہ دنیا بھر میں دیکھا گیا ہوگا، لیکن دیکھیں کہ ہمارے اپنے خاندان کے بھی کئی ایسے افراد تھے جنہوں نے شاید پہلی بار فیضان مدینہ، کئی ایسے عاشقان رسول ہوں گے پہلی بار فیضان جو پہلی بار فیضان مدینہ آئے ہوں گے، ایسے کمیونٹی کے. جیسے میرا بھی تعلق اور حاجی عبدالحبیب کا تعلق بھی ہماری باٹوا میمن، اور اس میں ہماری کاسٹ باٹوا ہے، باٹوا کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے. تو شاید ہماری اس باٹوا کمیونٹی کی بھی ایک تعداد کل فیضان مدینہ بڑی تعداد سے میں مل بھی نہیں سکا، تو میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں. آپ کے سامنے حال تھا کہ وہاں کے کاندھا دینے کے بعد تو باہر نکل کے میں بھی کاندھا نہیں دے سکا، یعنی ہم سے بھی یوں گویا جنازہ لے لیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ اور کیا چاہیے کسی کو کہ اتنے لوگ اس کو کاندھا دیں. اور اس اللہ کریم اور برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی امین، آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے کچھ سوالات آپ نے اگر مرتب کیے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابتداً ایک سوال آپ کی غیر موجودگی میں نے کر لیا تھا، تو طلاق کے حوالے سے وہ سوال تھا، اور امیر علیہ سنت نے اس پر جو اپنے وہی تاثرات دیے کہ طلاق کا جواب جو ہے وہ یہاں پر نہ لیا جائے، ورنہ اس کا کوئی بھی اپنا انداز کر لیتا. تو میں ضمناً اس معاملے میں چاہ رہا تھا کہ آپ اگر اس میں مزید کچھ اگر مدنی پھول ارشاد طلاق کے حوالے سے، تو دیکھیں شروع سے ہی یہ ذہن ہے، بلکہ شاید دارالفتہ اہل سنت کا بھی یہ معمول ہے کہ فون پر طلاق کے مسائل حل نہیں کیے جاتے. لیکن یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا مفتی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ عرصے میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے؟ ریشو یعنی بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے. اور میں تو ابھی کچھ عرصے سے تو فیضان مدینہ میں افتاح مکتب میں ہوتا ہوں. اس سے پہلے دارالفتہ اہل سنت میں ایک وکیل آئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ 5 لاکھ کے قریب تو کیس ہمارے پاس ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. اصل میں اس پر تو کافی گفتگو ہو چکی ہے. ریشو تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس میں بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اسباب ہیں اس کے کہ کیوں کس وجہ سے یہ طلاق کے معاملات پیش آتے ہیں. اس میں بنیادی طور پر ایک چیز جو سمجھتا ہوں، جو بہت میں نے غور کی ہے، ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس کا ایک جو سب سے بنیادی چیز ہے نا، وہ ہے مرد کا بردبار ہونا، یعنی مرد کا صبر والا ہونا، اس کا برداشت والا ہونا. کہ جو قرآن و حدیث میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کو ہی طلاق کا اختیار دیا گیا، عورت کو نہیں دیا گیا، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں مرد کو دیا گیا؟ تو نان نفقہ دینا، دیگر معاملات دیکھنا، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہی چونکہ سب کچھ سنبھالتا ہے تو اس کو دیا گیا. لیکن ایک بڑی چیز یہ ہے کہ مرد کے اندر عورت کے مقابلے میں برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے.
یعنی اس کو صبر زیادہ ہوتا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوچ اور غور و فکر وہ زیادہ کرتا ہے بالکل عورت کے مقابلے میں. اب یورپین ممالک کے حوالے سے جو مجھے معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے کئی گنا زیادہ وہاں پہ طلاق کا ریشو ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہوتا ہے. یعنی ان کے قانون کے اعتبار سے کہ وہ جب چاہے طلاق دے سکتی ہے مرد کو ایک طرح سے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ریشو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. آپ یہاں مفتی صاحب مرد کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ طلاق کا اس کے پاس اختیار زیادہ ہے، طلاق کا اختیار ہے ہی مرد کے پاس، اور اس کو بردبار ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے، اور اس کے پاس عقل مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ بھی بیان کی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف طلاق کا تو پرابلم نہیں ہے نا. میری معلومات کے مطابق، آپ دارالفتہ میں ہیں، آپ کو شاید زیادہ معلومات ہوگی، خلا کی یہ پرسنٹیج بھی بڑھ گئی ہے. یعنی پہلے خلا کے معاملے میں ہم کم سنتے تھے مفتی صاحب، اور آج مطلب مرد کے اوپر پریشر ہے کہ مجھے فارغ کر. یہ کیا یہ بھی بڑا ہے؟ یہ بالکل بڑا ہے. اصل میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں اصل میں جو بنیاد میلاد ہال میں جو ہمارے عاشقان رسول ہے وہ بھی بڑی غور سے سنیں. غوثیہ ہال میں بھی انشاءاللہ امید ہمارے عاشقان رسول ہوں گے. یہ جو ہمارے رضا ہال میں جو عاشقان رسول جمع ہیں وہ بھی اگر غور سے سنیں گے. یہ بڑا سینسیٹیو پرابلم ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں. یہ مدنی مذاکرے کے مدنی میں ایک ہی ہے کہ آپ سے مدنی مذاکرے میں طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، مگر یہ کہ چونکہ ہم یہاں تھوڑی ڈیٹیل کرتے ہیں بعض سلسلوں میں، بعض جوابات میں، تو یہ دیکھیں طلاق اور خلا یہ دو ایسے عجیب مطلب میں کہتا برننگ ایشو ہیں ہمارے اس وقت سوسائٹی کے. تو خلا کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں. وہ بالکل ٹھیک ہے. اصل دیکھیں زیادہ تر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے یہ کہ لڑائی ہوئی، غصہ آیا، اور مرد پھٹاک سے یہ بول دیتا ہے. اب ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کو تو ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہوتا. وہ تو بڑے بڑا بیٹھ کے جو نا وہ آپس میں حل کر لیتے ہیں. یہ دیکھتے نہیں کہ اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، عورت حرام جو ہو چکی ہے، کیا معاملات ہیں. جو آ جاتے ہیں ان کا اتنا بڑا ریشو ہے کہ روزانہ ہمارے ہر دارالفتہ کے اندر کچھ نہ کچھ کیسز کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ خاص طور پہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ طلاق بالکل آخری ایشو ہوتا ہے. کتنا ہی غصہ آپ کو آ جائے آپ طلاق نہ دیں. دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے مدنی پھول کا ایک پمفلٹ چھپا ہوا ہے طلاق کے مدنی پھول کے حوالے سے کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا برا خلا کا پہلو، تو خلا کا پہلو بھی یقیناً بہت بڑا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اس طرح کے معاملات ہوتے چلے گئے ہیں. اب اس میں کچھ قانونی پہلو بھی ہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ کی وساست سے یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے پاس جب ججیز اور وکلاء اسلامی بھائی آئے تھے اور پورا اجتماع ہوا تھا، تو جو وکلاء آئے تھے ان کو بھی ہم نے عرض کی تھی اور عرض کرتے رہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر گیا طلاق نامہ بنانے کے لیے سٹی کورٹ کے باہر یا کہیں پر بھی کسی بھی وکیل سے بنوانے کے لیے، وہ ٹھکاک سے ان کے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلے سے کمپیوٹر میں سیو ہوتا ہے بالکل میٹر تیار، اس میں انہوں نے اس کا نام لکھ دینا ہے، اور وہ 3 طلاق ہی کا پیپر ہوتا ہے. اب وہ 3 طلاق دے دیں، اب اس وقت غصہ تھا، سب کچھ ہوا، 3 طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد وہ پچھتاتے ہیں. تو وکلاء کو اور جو بھی اس طرح کے ٹائپسٹ ہیں جو طلاق نامہ ٹائپ کرتے ہیں، ان کو اس چیز کی رہنمائی ہونا ضروری ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں. لہذا آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ کسی مفتی اسلام کے پاس بھیج دیں، مستند مفتی صاحب کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ اس کو سمجھا سکیں. ورنہ کم از کم 1 طلاق ہونی چاہیے تاکہ آگے اس کو رجعی جسے کہتے ہیں تو ایک ہوگی تو رجوع کا اختیار حاصل رہے گا تاکہ اس کے معاملات یہ سنور سکے، یعنی گھر بن سکے. ورنہ ہمارے یہاں آوے کا آوا یوں کہہ دیں کہ ایک طرح سے بگڑا ہوا ہے. خلا بھی ایسے عام طور پہ دے دیتے ہیں جو بہت سے اعتبار سے ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے خلا، وہ نکاح کے اندر ہی شوہر کے موجود ہوتی ہے. تو اس طرح اپنے طور پہ فیصلے کرنے سے گریز کیا کریں. جب بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے دارالفتہ اہل سنت یا مستند سنی علماء جو مفتیان کرام ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں. بلکہ جو عورت بلا اجازت شرعی شوہر سے خلا مانگے نا، اس کی تو وعیدیں ہیں، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو نہ پائے گی، جنت کی خوشبو نہ پا سکے گی نا. جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے، کوئی اس طرح کی 100 سال 500 سال. یہ روایتوں میں مضامین موجود ہیں. اب عورتیں کا پرابلم یہ ہے کہ عورتوں کو ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ دماغ کے اندر بٹھا دیا گیا ہے کہ جیسے آج بھی ایک سوال آیا ہے کہ مردوں کو ایسی چھوٹ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، عورت کیوں. تو عورت ایک برابری کے نام پر، تو کامن رائٹس کے نام پر، تو لیڈیز فرسٹ کے نام پر ہم کیوں دب کے رہے ہیں، تو یوں بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں. دیکھیں بہت ساری نیچے آؤٹ آف نیچر ہیں، فطرت کے خلاف ہیں،
یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا ہے. دیگر اللہ نے کئی مخلوق بنائی ہے اپنی، اسی میں ایک مرد بھی مخلوق ہے، عورت بھی ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے. ہر ایک کی اپنی ایک ضرورت ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ عقل ہے، اس کی مطلب دائرہ کار ہے. اگر مرد اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو نقصان ہے، عورت اپنے دائرے سے باہر نکلتی تو نقصان ہے. تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کے حوالے سے یعنی شوہر کے حوالے سے یہ ضبط اور صبر کے ہوتا ہے. وقت تو حالات بدل جاتے ہیں، یہ بہت تجربے کے بعد میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، وقت اور حالات بدل جاتے ہیں. یہاں تو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو کوئی کہنے والا کہ لگتا ہے تمہاری بنے گی نہیں آپس میں. بھائی کیوں نہیں بنے گی آپس میں؟ بنتی ہے بھائی. 50-60 سال کے بعد بھی طلاق ہو جاتی ہے، بنی ہوئی ہوتی ہے، اور 50-60 سال کی کا مطلب کہ پیریڈ گزرنے کے بعد بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور شروع میں بھی ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب کہ غصے میں آ جاتا ہے بندہ. میں تھوڑا سا جس کا یوں سمجھتا ہوں، مفتی صاحب کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ گویا کہ یوں سمجھے شادی اور طلاق کے حوالے سے کہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک ایگزٹ، ایمرجنسی ایگزٹ لکھا ہوا ہے نا، ایمرجنسی میں نکلنے کا راستہ. یعنی اس ایمرجنسی ایگزٹ کو اسی وقت یوز کرنا ہے کہ جبکہ جس گھر میں کمرے میں آپ رہ رہے ہیں اس میں آگ لگ گئی ہے، اور اب یا تو اس دروازے سے باہر نکلو ورنہ آگ کے مارے جل کے ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے. تو ایسی صورت میں بندہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایمرجنسی کا راستہ اختیار کرے کہ آگ ایسی زبردست ہے. چھوٹی موٹی چنگاری آ گئی، ہلکی پھلکی گیس بھر گئی، چھوٹا موٹا اسپارکنگ ہو گئی، ہلکا پھلکا شارٹ سرکٹ ہو گیا، تھوڑی بہت کریکیں پڑ گئی دیوار کے اندر، اور فوراً مطلب کہ وہ ایمرجنسی ایگزٹ کھولا، باہر نکل گئے. یعنی کہ میں طلاق لیا اور آپ نے گھر چھوڑ دیا، گھر توڑ دیا. تو یہ صرف میری ایک موٹی عقل میں آیا ہے کہ ایسی صورت میں یہ انتہائی قدم، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، ہم نے انتہائی قدم کو پہلا قدم بنا لیا. کھولا نہیں، توڑا توڑ دیتے ہیں. ہاں بالکل، وہ نکل جاتے ہیں. اور وہ مطلب کہ یہ ہے تو اس میں ہونا چاہیے ایک بردباری ہونی چاہیے، اور آپ تحمل مزاجی ہونی چاہیے. یہ سارے راستے اختیار کریں. پھر گھر کے بڑے بیٹھ کر پھر طلاق رجعی جو آپ نے فرمایا، میں چاہ رہا تھا اس کی بھی کچھ مفتی صاحب وضاحت ہو جائے کہ جیسے کہ ایک شخص مرد اگر کسی بھی ایسی حالات کے اندر اگر اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کہے؟ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ عمومی طور پہ غصے میں آ کے 3 طلاق کے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دی، اس طرح، یا 3 طلاقیں دیں، اس طرح کر کے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں. اولاً تو کوشش کرنی ہی یہی چاہیے کہ طلاق کی کوئی نوبت آئے نہ، اور آپس میں صلح صفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالفرض اگر ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ کسی طرح بناؤ کی کوئی صورت بنی نہیں رہی، مرد نے ہر طرح کی کوشش کر لی کہ بناؤ کی کوئی صورت کر لے، نہیں بن رہی اب کوئی صورت، تو اب ایک طلاق اسے دے دے، اور اس طہر کے اندر طلاق دے کہ جس میں میاں بیوی والے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں، اس پاکی کے ایام میں دے کہ میں نے تجھے طلاق دی، ایک طلاق دی، اب اس کو چھوڑ دے. اب یہ چھوڑ دے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کی عدت شروع ہو چکی ہے. اب اس کے 3 جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ماہواری ہوتی ہے، وہ گزر جائے گی تو اس کی عدت گزر گئی. اب عدت گزر جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی. طلاق ہی نہیں پڑی، اگلی 2 طلاقیں باقی ہیں، عورت اس کے نکاح سے نکل گئی. اب اگر جیسے پچھتاوا ہوا اور سمجھ آئے کہ یار جو یہ غلطی ہو گئی ہے، تو اب اس میں آسانی یہ ہوگی کہ یہ دونوں آپس میں نکاح کر کے دوبارہ رہ سکتے ہیں. اور اگر عدت ابھی نہیں گزری، ابھی وہ اپنی عدت کے اندر ہے، تو نکاح کے بغیر بھی آپس میں رجوع کے ساتھ یہ رہ سکتے ہیں. مرد نے کہا میں نے تو سے رجوع کیا تو یہ آپس میں رہ لیں گے، اور حلالے وغیرہ کی ضرورت یہاں پر نہیں پڑے گی. کر لیا ایک طلاق کے بعد، اب اس کے بعد 2 طلاقوں کا حق اب رہا، 2 کا حق رہا، اور امید ہے کہ آئندہ پھر وہ احتیاط کرے گا. لیکن ابھی یہ ہوتا یہی ہے کہ 3 طلاقیں دے دیں، اب دیتے ہی پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ہے کہ آئے اسلامی بھائی کے لیے سے، تو اس کو جب معاملہ یہ پیش آیا، بولے یار شادی کو بھی 6 ماہ ہوئے ہیں، یار 6 ماہ ہوئے تو آپ نے ہم سے پوچھ کے اس طرح کا معاملہ کیا تھا. اب خود ہوتا یہی کہ فائر کر کے آتے ہیں، تینوں کے تینوں فائر کر کے آئے ہوتے ہیں، کاٹ کر آ کر کہتے ہیں مولانا اب اس کی گردن جوڑ دو. اب کیسے کریں گے؟ تو پہلے سے معلومات لے لیں. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا کریں نا بیانات جو امیر سنت کے بھی ہیں، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، نگران شورا کے بھی ہیں،
شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ان کو سنیں توجہ کے ساتھ کہ گھر میں ایسی پرابلم آئے نہ، اور کبھی ایسا معاملہ آ جائے نا تو سب سے بہتر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم کے پاس چلے جائیں، آپ ایسے علماء کے پاس جائیں جو آپ کو سمجھا سکے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آگے۔ یہ کچھ اس طرح کے مدنی پھول بیان کر دیے ہیں جو طلاق کے عنوان پر تھے۔ نارملی ہو سکتا ہے کہ شاید اس طرح کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہوں یا ہم کو ہوتے ہوں تو ادھر ادھر مطلب کہ کچھ الٹے سیدھے وکیل، ہر وکیل غلط نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے جو پروفیشنل وکیل، اس طرح کے پروفیشنل کے جو یوں گھر توڑوا کے بٹھوا دیتے اور اپنی فیسیں کھڑی کرتے، ان وکیلوں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے رب سے ڈریں اور گھر بنانے کی صورت پیدا کریں۔ کوئی آپ کے پاس آ بھی ہے تو اس کو سمجھائیں کہ دیکھو سوچ لو، ہمارے پاس تمہارے علاوہ بہت سارے لوگ آ گئے جو سائنے کروا کرا کے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، تم تھوڑا سا سوچ لو، اس کو سوچنے کا موقع دیں تاکہ گھر بچے۔ طلاق ہونے کے بعد بچوں کا مستقبل بہت تاریک ہو جاتا ہے، یہ دونوں کی لڑائی بچے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو یہ سوچتے رہیں، بچہ ایسا پھول ہوتا ہے کہ کہتا ہوں کہ یار یہ پھول اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کانٹے برداشت کر لیے جائیں، تو پھول کی وجہ سے بھی کانٹا برداشت کر لے بندہ، ایک دوسرے کے لیے چلو آدمی کر لے، لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں کہ ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر سکتے، اور جو ایک دوسرے کے جو شرعی حقوق ہیں اب یہ طے ہے کہ یہ حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، اب گناہوں میں ہی پڑتے رہیں گے، اور وہ واقعی صورت بن جاتی ہے کہ اب سوائے اس کے کہ آپ ایمرجنسی ایگزٹ یوز کریں، آپ کے پاس اور کوئی وے نہیں ہے، تو راستہ کیسے اختیار کرنا ہے اس کا بھی طریقہ ہمارے مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت احسن انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ گھر کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ لیں، اور خدا نہ خاصا اگر کوئی اس طرح ناراض ہو کر یا گھر کو بالکل بارڈر لائن پر لا کر بیٹھا ہوا ہے، پلیز کم بیک، پیچھے آ جائیں، زندگی کو ایک بار پھر موقع دیں، اپنے حالات کو، واقعات کو کہ چلو ایک بار پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا، دلوں کو بدلنے والا، کیا پتہ کوئی صورت بن جائے۔ یوں کر کے موقع لیتے رہیں۔ اللہ کریم دلوں کو پھیرنے والا، اللہ ہی محبتیں پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا، پھر جب اس طرح کے حالات ہو جائیں اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے رب سے مدد مانگیں، غیبتوں میں پڑھنے کے بجائے، تہمتوں میں پڑھنے کے بجائے، ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے کے بجائے اپنے رب کے حضور دعا کریں، یا اللہ ان حالات میں تو ہمارے لیے بہتر کر، ہمارے دلوں کو ملا تو بہتر صورت نکالیں، اللہ کرم فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ اصل میں آج دیکھ رہا تھا حاجی صاحب کی، حاجی عبدالحبیب صاحب کی نماز جنازہ والدہ کی نا ان کی، تو جب میں اس پہ کمپیوٹر پہ دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بالکل ہی خوشبو ماشاءاللہ سے میرے خود میں بس بیان سے باہر ہے، تو ماشاءاللہ سے جنت کی عورت ہے، اور اتنی خوشبو آ رہی تھی اور میرے بھی آنسو ایسے بہ رہے تھے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ میں بھی وہاں شریک ہوں۔ تو بس یہ میں اپنی بات عبدالحبیب بھائی تک پہنچانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ بس میرے بیان سے باہر ہے، بس آپ میرا مدعا سمجھ گیا ہوں، مجھے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی مفتی صاحب، حسن زن کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، ہمارا حسن زن ہے، یعنی کہ ہمارا حسن زن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام رفیع عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ ان کی ماں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جی کال دیں۔ میرے بیٹے کی عمر 5 سال ہے تقریباً، اور میں اسے دعوت اسلام کے مدنی ماحول میں مطلب ڈال دینا چاہتا ہوں، بس اس میں ہو جائے یہ، اور مبلغ کی دعوت اسلام بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا اس کو ابھی سے ہی مدرسے بھیجوں؟ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں آپ کی والدہ کے اشارہ صاحب کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ صالح صاحب کے لیے انشاءاللہ عز و جل میں 11 مرتبہ اجتماعی انشاءاللہ عز و جل میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کروں گا۔ کہ سال ثواب کی نیت سے انشاءاللہ 11 ہفتہ وار اجتماع 11 ماہ تک اللہ نے چاہا تو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی کوشش رہے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، اور 11 مدنی انعامات پر 11 ماہ تک مدنی انعامات پر عمل کی کوشش رہے گی انشاءاللہ۔ سال ثواب کے لیے اس ویکینڈ انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ بیٹے کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا، بیٹے کو بہت سارے ایسے اسلامی بھائی دنیا پر میں ملتے ہیں، جی میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، تدریس کا مبلغ بناؤں گا۔ اچھا سوچ رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ آپ نے یہ نیت کی ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، تو آپ کو مدینے جانے والی فلائٹ اور روٹ لینا پڑے گا نا، کہ جب آپ مدینے رہیں اور فلائٹ اب یورپ کے لیے لیں گے، ریئلی
آپ اگر پاکستان سے اگر اڑنا چاہتے ہیں تو یورپ تو یوں جائے گا، اور مدینہ شریف جانا ہے تو یوں جانا پڑے گا آپ کو. تو روٹ کون سا پسند کیا آپ نے؟ نیت تو آپ نے بہت اچھی کی، روٹ بھی تو اس کے لیے پسند کر لیں. تو اس طرح جو بھی آپ اپنی اولاد کے لیے نیت کر رہے ہیں، پھر انہیں یہاں وہاں غیروں کے سپرد، فساق و فجار اور گناہ گاروں کے جو بالکل اعلانیہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور شریعت و دین کے بارے میں بے باک ہوتے ہیں، ان کے سپرد اور ان کی تربیتوں میں ڈال کر آپ کہیں کہ میں اپنے بیٹے کو عالم، حافظ و مبلغ دعوت اسلامی بناؤں گا، تو یہ کیسا آپ کا خیال ہے، کیسا آپ کا خواب ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو شروع سے ہی آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان کا، دار المدینہ کا اور جامعۃ المدینہ کا انتخاب کرنا پڑے گا. اور آپ کو، جی ہاں والد صاحب یا والدہ، آپ کو از خود دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ کر اپنے بچوں کو لانا پڑے گا جو لانے جیسے ہیں. آپ کو خود اسلامی بھائی کو مدنی قافلے میں سفر کر کر اپنے 9، 10، 11، 12 سال کے مدنی منوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا پڑے گا. اگر واقعی آپ سنجیدہ ہیں کہ میں اپنی اولاد کو اس لائن میں لانا چاہتا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کوئی ٹرین نہیں کہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر بیٹے کو مدنی گاڑی میں بٹھائیں اور اس کو خداحافظ کر دیں کہ جا بیٹا. نہ، آپ کو خود بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اس گاڑی میں سفر کر کے اس روٹ پر چلنا پڑے گا. پھر دیکھیے انشاءاللہ مدنی ماحول گھر میں بھی اور ہماری ذات میں بھی کیسے مدنی رنگ لاتا ہے. کل انشاءاللہ ایک بار پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے. جی ہاں، کل تو بڑی رات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کل بڑی رات کی برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ ہفتے کو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اور جمین کل بڑی رات ہے، تو بڑی رات کے بعد کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ لبیک انشاءاللہ. بڑی رات ہے تو بڑی رات کے بعد بھی بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. کل تو ویسے بڑی رات ہے نا، الحمدللہ. تو انشاءاللہ کل بھی میں تو نیت کرتا ہوں کل بڑی رات کے بعد جب دعا اور صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ سب ہو جائے گا تو گنجائش ہے. ہاں گنجائش ہے. اور اسلام بھائی بھی کئی عاشقان غوث اعظم ہوں گے جو مدنی چینل پر ہوں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ شرکت کی نیت کرتے ہیں. آپ شرکت کریں گے خصوصی مدنی مذاکرے والوں؟ سبحان اللہ. کل بھی انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ